बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जब कोल्ड वॉर का ख़ात्मा हुआ 80 की दहाई में, तो उस वक्त ये एहसास पैदा हुआ कि अब चूँकि दुनिया में एक ही सुपर पावर रह गई और आपस में एक इनकी कशमकश का दौर ख़त्म हुआ, तो अब शायद दुनिया पुरअमन होगी और इस अमन में जो मेन सुपर पावर है वो एक अच्छा रोल अदा करेगी। कन्फ्रंटेशंस नहीं होंगी। आपको याद होगा कि उस वक्त एग्रीमेंट्स भी हुए रशिया और सोवियत यानी उस ज़माने के सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, जैसे आर्म्स रिडक्शन यानी न्यूक्लियर वेपन्स के को कम करने का एग्रीमेंट था जो बतदरीज डिस्ट्रॉय किए जाने थे। वो उम्मीदें खाक में मिल गईं। अमेरिका ने मुख्तलिफ़ इलाके, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में जंग की आग भड़काई और फिर यही मुल्क चाइना, रशिया, जो कि दोबारा तरक्की करते हुए नज़र आ रहे थे, उनकी तरक्की से खौफज़दा होके अमेरिका ने फिर एक जंग का माहौल पैदा किया। जो नेशनल स्ट्रेटजी पेपर ट्रंप के दौर में इशू किया गया, उसमें स्पेसिफिकली कहा गया कि अब दुश्मनी जो है वो चाइना और रशिया के साथ है। चाइना के साथ तो मामला खासे बिगड़े क्योंकि हर बात पे ही अमेरिका उसके इतराज़ करता रहा और फिर आपने देखा कि अमेरिका ने अलायंसेस बनानी शुरू कर दी जो उनका वतीरा हमेशा बनाते हैं। उन्होंने क्वाड बनाए और क्वाड बना के फिर साउथ चाइना सी में एक कन्फ्रंटेशन, चाइना कंटेनमेंट का किस्सा शुरू कर दिया। ऐलान कर दिया कि यहाँ पे हम इसलिए मौजूद हैं कि ये समंदर यानी जो पैसिफिक ओशन है, साउथ चाइना सी, इसको तिजारत के लिए खुला रखा जा सके, सारे इस्तेमाल करें, जैसे चाइना ने इसको बंद कर दिया था। और इसी तरह रशिया के लिए, रशिया को यूक्रेन के खाते में फंसा के उसके साथ टक्कर लगाई भी। लेकिन एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई इस वक्त। असल चीज़ ये है कि कौमों के दरमियान ये एहसास होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स, आपके पास जो हथियार हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, भारत के पास हैं और 5 और मुल्क हैं, ये दर हकीकत तबाही का पेशखाना है। अगर कोई भी मुल्क न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो लाजमन उसको किसी और तरफ से उसके ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन्स गिराए जाएंगे। और जब ये न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे के मुल्कों पे मारे जाएंगे तो पूरी दुनिया का माहौल न सिर्फ आलूदा होगा बल्कि मोहलक हो जाएगा और बड़े पैमाने पे तबाही मच जाएगी। और अगर बड़ी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई हो तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सानिया होगा। और जो बड़ी क़ुव्वतें जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। चाइना, रशिया, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो पूरी तंदही से मज़ीद न्यूक्लियर वेपन्स का फैलाव रोकेंगे और हर हालत में एटमी जंग से बचने की कोशिश करेंगे, बचेंगे। और ये ऐलान जो है, इसकी कॉपी ये इशू की गई रशिया से। उसके अलावा फ्रांस ने भी इस पे बातचीत की। उन्होंने भी कहा ये वो 5 मुल्क हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट रुकन हैं और दर हकीकत फ़ैसला साजी में इन्हीं का रोल है। जो भी मामलात यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, जो तनाज़ात जाते हैं, वहाँ पे उनका जब फ़ैसला करना होता है, सिक्योरिटी काउंसिल में बात जाती है और वहाँ यही 5 मुल्क जो हैं ये या तो वीटो इस्तेमाल करके उस किस्से को ख़त्म कर देते हैं या फिर ये कि वो लाजमन फ़ैसला साजी में मिल के अगर काम करें तो फ़ैसले करवा देते हैं। लिहाजा ये मुल्क जो हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं और यही 5 बड़ी एटमी क़ुव्वतें हैं, एटमी ताकतें हैं। इन 5 मुल्कों ने इस ऐलान के तहत इन्होंने इरादा किया, इन्होंने कहा कि ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम इस दुनिया को एटमी जंग से बचाएं और इसके रिस्क, जो स्ट्रेटजिक रिस्क है, जो इसकी वजह से
خدشات ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے، نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے، اس کو رسک کو کم کریں اور آپس میں مل کے ان ملکوں کے ساتھ کام کریں جو کہ جن کے پاس یہ ویپنز نہیں ہیں، تاکہ ان کو ایک سیکیورٹی کا ماحول مہیا کیا جا سکے۔ دیکھنے میں، سننے میں، کہنے میں یہ انتہائی ایک نیک تمنا لگتی ہے، ایک ایسی خواہش لگتی ہے جس سے یوں توقع بنتی ہے کہ شاید دنیا پوری جو ہے وہ پرامن ہو جائے گی اور لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ پتہ نہیں، شاید ایسا نہ ہو سکے، لیکن بہر صورت سننے کو یہ الفاظ اچھے لگتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اچھی سوچ کی ایک ابتدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس بات کا تہیہ بھی کیا، عہد بھی کیا ان 5 ملکوں نے کہ ہم بالکل جانتے ہیں کہ اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو اس کو جیت کوئی نہیں سکتا۔ لازمی بات ہے، جب ہر طرف تباہی ہوگی تو جیتنے کا کام تو نہ ہو سکا، کیونکہ تباہی بربادی کے بعد تو کچھ نہیں رہ جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں یہ ان کے استعمال سے بہت دور رس نتائج ہوں گے، وہ دور رس یہی تباہی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ جب تک یہ نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، ان کا وجود ہے، یہ صرف اور صرف دفاعی کام کے لیے استعمال ہوں گے، کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ جاریت کو روکنے کے لیے ایک دفاعی عمل میں یہ ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے چیز ہے کہ آپ جنگ سے گریز کریں گے، لیکن آپ اپنے ویپنز رکھیں گے تاکہ آپ کے خلاف کوئی ایگریشن نہ کرے۔ فرانس نے بھی اسی طرح کی جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 5 قوتیں جو ہیں یہ اس بات کا عہد کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ نیوکلیئر آرمز کا کنٹرول جو ہے وہ سخت کنٹرول کیا جائے گا، ڈس آرمامنٹ یعنی ہتھیاروں کو کم کرنے کا بھی کام کیا جائے گا، اور اس میں دو طرفہ یا مختلف طرفین سے مل کے بات چیت کر کے تو اس سے رستے نکالے جائیں گے کہ ان ہتھیاروں کا کنٹرول کیسے کیا جائے، اس پہ بات چیت ہوگی۔ یہ جو 5 ملک ہیں جیسے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ رکن ہیں، انہوں نے اپنے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں، ان کے اپنے تعلقات ہیں، اگر وہ دیکھیں تو وہ بھی بظاہر تو بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ فرانس ہو، برطانیہ، امریکہ، یہ تو ایک گروپ ہے، ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف چائنا اور رشیا موجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کولڈ وار کے بعد اب صورتحال پھر بگڑتی نظر آ رہی ہے، جہاں پہ ایک طرف تو رشیا کے ساتھ مذاکرات بات چیت ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ان کے تعلقات ہیں وہ گراوٹ کا شکار ہیں۔ ابھی جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں۔ یوکرین میں رشیا نے یوکرین کے بارڈرز پہ اپنے ٹرپس رکھے ہوئے، کیونکہ یوکرین میں 61 سال سے بغاوت جاری ہے، اور اس بغاوت میں جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹ ہیں ان کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے، جو یوکرین گورنمنٹ ہے اس کو مغربی دنیا سپورٹ کر رہی ہے، اور ایک پراکسی وار لڑی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں جنگ کے بڑھنے کے چانسز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رشیا وہاں پہ حملہ کر کے، کوئی رشیا سمجھتا ہے کہ یہ اس کے سیکورٹی پیرامیٹر ہے، اور اس میں اگر کوئی اس طرح کی جنگ ہوتی ہے تو رشیا کی اپنی سیکورٹی کو خطرہ ہوگا۔ لیکن امریکہ اور برطانیہ وغیرہ یہ مغربی ملک جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں یوکرین کا، وہ وارننگز دے رہے ہیں رشیا کو کہ اگر ادھر حملہ کیا تو ہم سینکشنز لگا دیں گے، یہ وہ چیز ہے جو کہ کنفرنٹیشن ہے جو کہ رشیا کے ساتھ پیدا کی گئی۔ اسی طرح چائنا کے ساتھ مختلف جگہوں پہ اختلافات کھڑے کیے گئے، کہیں وہ تائیوان کے نقطے سے ہے، کہیں ہانگ کانگ میں ڈیموکریسی کی کہانی آ جاتی ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ چائنا بڑی جلدی ترقی کر رہا ہے، چائنا کی جو اکانومی ہے وہ دنیا کی نمبر 1 اکانومی بن جائے گی ابھی کچھ عرصے میں، اور یہ جو خطرہ ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس ختم ہوگا کیونکہ چائنا نمبر 1 اکانومی بن جائے گی،
اس سے امریکہ خائف ہے اور وہ چائنا کو روکنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو جہاں آپ دونوں مقابلہ کریں ایک دوسرے کا، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے دنیا کو سہولت دیں، تو وہ شاید آپ کو ایک اچھا راستہ ملے، لیکن وہ نہیں۔ امریکہ نے وہاں پہ الائنسز بنائی، کوارڈ بنائے، اور جو راستہ اختیار کیا وہ چائنا کو زبردستی روکنا، چائنا کے راستے میں زبردستی رکاوٹیں کھڑی کرنی، جس کو چائنا قبول نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان بڑے تیزی سے حالات بگڑنے شروع ہوئے، اور ریسنٹلی جو پینٹاگون ہے انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ چائنا کے پاس تقریباً 700 نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور کچھ سالوں میں 2027 تک ان کے پاس 1000 ویپنز ہو جائیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں چائنا کو ایک خاصی بڑی نیوکلیئر پاور کے طور پہ سامنے پیش کیا۔ واشنگٹن نے یعنی امریکہ نے بار بار چائنا کو اور رشیا کو کہا کہ جی آپ ہمارے پاس آرمز کنٹرول ٹریٹی جو ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے، یا اس کو نیا ٹریٹی کرنے کے لیے بات چیت کریں، جبکہ رشیا کا خیال ہے کہ ایک ٹریٹی پہلے سے موجود تھا جس کو یک طرفہ طور پہ ٹرمپ نے ختم کر دیا۔ اب ان ملکوں کے درمیان جیو پولیٹیکل ٹینشنز موجود ہیں، اور مغربی دنیا جو ہے وہ اس کا کنسرن بڑھ رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ کنفرنٹیشن کو کم کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں استعمال کر رہے۔ لہذا اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور رشیا بات چیت تو کریں گے، جو کہ 10 جنوری کو انہوں نے کرنی ہے، جنیوا میں بات چیت ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نقطہ نگاہ سے امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ یوکرین اور رشیا کا جو تنازع ہے اس کو ڈپلومیٹیکلی حل کروایا جائے، بجائے اس کے کہ دھمکیاں دے کے۔ رشیا کے کنسرن جو وہ جینون ہے، کیونکہ رشیا کے بالکل ساتھ ہے یوکرین، اور اس کی سیکیورٹی اپنی کوئی بھی ملک اس طرح کی اجازت نہیں دیتا، لہذا یہ طریقہ کار درست نہیں جو امریکہ نے اختیار کیا کہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایک کانفرنس ہونی تھی نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں، نیوکلیئر ٹریٹی، جس میں کہ یونائٹڈ نیشن نے اس کو سپانسر کرنا تھا، وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے کیونکہ پینڈیمک ہے کووڈ کا، اس کی وجہ سے۔ آج دنیا میں تقریباً 13,000 نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، اور پاکستان بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان اور بھارت ہیں نیوکلیئر اسٹیٹس دونوں۔ بھارت نے پہلے نیوکلیئر ایکسپلوژن کی اور پاکستان نے اس کے جواب میں، کیونکہ پاکستان کا سارا پروگرام ڈیفینسو ہے اور وہ بھارت سے ایک خطرہ محسوس کرتا ہے، جس کے لیے پاکستان نے یہ ڈیفینسو پروگرام رکھا ہے۔ اور پاکستان کی جو اپلیکیشن ہے نیوکلیئر ویپنز کی وہ بھی بڑی واضح ہے کہ اگر جارحیت ہوئی، اگر کسی ملک نے جارحیت کی، پاکستان کی ٹیریٹری پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو اس قبضے کو ختم کرانے کے لیے پاکستان نیوکلیئر ویپن استعمال کر سکتا ہے، ٹیکٹیکل نیچر کے ہوں یا جو بھی، بہرحال وہ استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ نے دنیا میں ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا ہوا ہے، جیسے میں نے کہا کہ چائنا کے خلاف ایک گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کو ان چیزوں سے اعتراض کرنا ہوگا، اس سے بچنا ہوگا، کیونکہ جو سچویشن جب آپ کریٹ کرتے ہیں وہاں بے شک آپ انیشلی کنونشنل ویپنز یوز کریں، لیکن کنونشنل ویپن سے بات بڑھ کے تو نیوکلیئر ویپنز پہ جا سکتی ہے۔ پھر بعد میں انسان سوچے کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن پہلے جب اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور وہ استعمال یہ ہے کہ امن کا راستہ۔ چنانچہ اب یہ جو ایک اندیا دیا ہے 5 ملکوں نے، توقع کی جاتی ہے کہ یہ مل کے بیٹھ کے آرمز کنٹرول کا راستہ نکالیں گے، اور جو نان نیوکلیئر کنٹریز ہیں ان کو تحفظ کا احساس دیں گے، ان کے لیے ایسے قوانین، ایسے حالات وضع کریں گے جس سے کہ وہ محسوس کریں کہ وہ محفوظ ہیں، اور ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کا کام کریں۔ اگر تو ہم نے اس طرح کی ایک پرخلوص ایفرٹ کی ان ملکوں نے، جو کہ آج بات کر رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا آئندہ آنے والے سالوں میں نسبتاً پرامن ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔